हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरी पहली वांगशन एफएफ स्टोरी है। आई होप आप सबको मेरी ये पहली स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये पहली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आप सबको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस स्टोरी के बारे में पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। इस स्टोरी का नाम योर मेल है। इस स्टोरी की ऑथर मैं नहीं हूँ। इस स्टोरी के रियल ऑथर का नाम फातिमा हबूया है। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दी है, इजाज़त दी है कि मैं उनकी स्टोरी अपनी चैनल पे आप सबको सुना सकूँ। इस स्टोरी में यीबो टॉप है और जियोजन बॉटम। तो चलिए मैं पहले इस स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वांग यूबो की उम्र 27 की है। वो अभी तक सिंगल है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए होता है। उनकी जो फैमिली है काफ़ी इज़्ज़तदार और काफ़ी अमीर फैमिली होती है। उनका जो बिज़नेस होता है वो चाइनीज़ ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। उनके जो रूल्स होते हैं उनके पुरखों ने बनाए होते हैं और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होते हैं अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए। वांग यीबो की शादी अभी तक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं है, एक्चुअल में उनके पास टाइम नहीं होता है, वो काफ़ी बिज़ी होते हैं। इसीलिए उन्होंने कभी किसी लड़की को ना पसंद किया हुआ होता है और ना ही डेट पे गए होते हैं। वांग यीबो जो कि कोल्ड हार्टेड या स्टोन हार्टेड के नाम से जाना जाता है। जो लोग उसे जानते हैं वो सब कहते हैं कि इस बंदे का जो दिल पिघल सके वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही हो सकती है। वांग यीबो 3 महीने की बिजनेस ट्रिप से घर लौटता है और अपने माता पिता से मिलता है। मोबाइल फ़ोन से ईमेल चेक करते हुए वांग यीबो की माँ उससे कहती है कि तुम शादी कब करोगे और मुझे पोता कब दोगे। ईमेल को पढ़ते हुए वांग यीबो कहता है कि आपको जो लड़की पसंद आए आप चुन लीजिएगा, मैं उसी से शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर वांग यीबो की जो माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसका जो बेटा है वो शादी के लिए तैयार हो गया है और किसी भी लड़की को चुन सकती है। लड़की के बारे में सोचते ही जो यीबो की माँ है उनके जहन में एक लड़की आती है जिनसे वो 2 हफ्ते पहले मिली थी, जिसका नाम जियावर होता है, जो काफ़ी खूबसूरत नरम दिल की होती है, काफ़ी इज़्ज़तदार भी होती है। और वो सोचती है कि ऐसी लड़की आज के ज़माने में मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए अब मैं जियोजन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ। जियोजन एक हर्माफ्रोडाइट जो कि 2 लिंग यानी कि आदमी और औरत को मिला के जो लिंग बनता है ना, उसी जेंडर का होता है। ऐसे इंसान प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। जियोजन बचपन से ही लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता आदमी और औरत का मिक्सचर है, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट जेंडर है। उसका ये राज कोई नहीं जानता क्योंकि वो जानता है कि ये समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जियोजन 20 साल का है और एक छोटे से रेस्टोरेंट का ओनर है, जिससे वो अपनी दादी के दवाइयों का खर्चा और घर की बाकी खर्चे भी उठाता है। चलिए हम पहले सीन की तरफ बढ़ते हैं। जैन खुद को तैयार करने के लिए सुबह के 5 बजे उठ जाता है। उसे स्वस्थ और ताज़ा जगाने के लिए वो बुद्धा को धन्यवाद करता है। जैन ने अपने दांत ब्रश कर लिए, नहा भी लिया, फिर रसोई में नाश्ता बनाया अपनी दादी के लिए और उसी के साथ दादी के लिए दोपहर का भोजन भी बनाया क्योंकि वो दोपहर को घर नहीं आ सकता है। रात का खाना वो अपने रेस्टोरेंट से घर लाता है। जैन अमीर नहीं है लेकिन खुश है कि उसके पास खाना, पहनने के लिए कपड़े और दादी की दवाइयों का खर्चा और घर के खर्चे उठाने के लिए पैसे हैं। बचपन में जैन की जो माता पिता है उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद दादी ने ही जैन को पाला है। जैन के माता पिता अमीर नहीं थे, उनके पास सिर्फ रेस्टोरेंट ही था। बचपन में जैन के माता पिता का इलाज नहीं हो सका, इस वजह से उनकी मौत हो गई।
اسی لیے زین ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کا علاج کر سکے، لیکن اس کے پاس یونیورسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اسکالرشپ کے لیے بھی کوشش کی، لیکن وہ سیٹ کوئی اور پیسے دے کر لے گیا۔ زین نے صرف 12ویں تک کی پڑھائی کی ہے، اتنے میں بھی وہ کافی خوش ہے۔ زین ہارموفروڈائٹ کا پیشنٹ ہے۔ اسے اپنی کنڈیشن اچھے سے پتہ ہے۔ اسے پتہ ہے یہ سماج اسے کس نظر سے دیکھے گا، اسی لیے اس نے بچپن میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ لڑکیوں کی طرح ہی کپڑے پہنے گا۔ لیکن اس کا جو چہرہ ہے اور باڈی کے فیچرز، کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ لمبے بالوں والی خوبصورت سی لڑکی ایکچوئل میں ایک لڑکا بھی ہے۔ زین لڑکیوں کی طرح چل سکتا ہے کیونکہ اس کے جو مین سیکشول پروڈکٹ ہے وہ کافی چھوٹا ہے، اسی لیے اسے چلنے میں بھی دقت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ زین کے پاس لڑکیوں کی طرح سیکشول پروڈکٹ بھی اویلیبل ہے، لیکن وہ اپنا یورین پاس مین یعنی کہ لڑکوں کی سیکشول پروڈکٹ سے ہی کرتا ہے۔ اگر زین پروٹیکشن استعمال نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ پریگننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ زین کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ 20 سال کا ہے اور اس نے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی سمبند نہیں بنائے ہیں۔ حالانکہ اسے کافی سارے پرپوزلز یا لوگ اسے کافی سارے پسند بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زین نے ان کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیا۔ اسے پتہ ہے اس کی جو کنڈیشن ہے، اگر کسی کو بھی پتہ چلے گا تو کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا، کیونکہ سماج میں اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیار دیا جا سکتا ہے۔ زین نے کبھی بھی کسی بھی ریلیشن شپ میں آنے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں۔ زین کے پاس کافی سارے ضروری کام بھی ہیں، جیسے کہ اس کو اپنے گھر اور اپنی دادی کو پالنا ہے۔ چلیے اب ہم نیکسٹ سین کی طرف چلتے ہیں۔ زین بس کا انتظار کر رہا ہے، جو بس اسے ریسٹورنٹ تک لے کے جائے گی۔ گھر سے ریسٹورنٹ تک کا سفر صرف 20 منٹ کا ہے۔ 5:45 بج چکے ہیں اور اس کے جو ورکرز ہیں ریسٹورنٹ کے وہ آلریڈی آ چکے ہیں اور انہوں نے کھانا بھی پکانا شروع کر دیا ہے۔ زین کے ریسٹورنٹ میں کافی سارے کسٹمرز آتے رہتے ہیں، مارننگ میں بھی، دوپہر کو بھی اور شام کو بھی۔ اس کے جو ماتا پتا تھے انہوں نے اچھی جگہ پہ جو ریسٹورنٹ ہے اس کو بنایا تھا اور اس کی وجہ سے ہی کسٹمرز وہاں آتے رہتے تھے اور بھیڑ بڑھتی رہتی تھی۔ زین ریسٹورنٹ آتا ہے تو سبھی اس کو گریٹ کرتے ہیں اور زین نے سب کو اچھے سے گریٹ کیا اور سب کو ہمت دی کہ آگے وہ اور اچھا کام کر سکتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرنے لگا۔ کبھی کبھی زین فرش کو صاف کرتا، کبھی کبھی زین کوکنگ میں لوگوں کی مدد بھی کرتا۔ صبح کے 7 بجے سے ہی کسٹمرز کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور آرڈر دینا شروع ہو جاتا ہے۔ پورا دن زین کا بزی ہوتا ہے، لیکن اسی سے زین خوش رہتا ہے کہ اسے کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ آج کا دن زین کے لیے کافی ہی اچھا رہا۔ آج کے دن میں کسٹمر بہت زیادہ آ گئے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو زین اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی جو تنخواہ ہے اسے بھی بڑھا دے گا۔ زین کو دادی ماں کا فون آتا ہے۔ جیسے ہی زین فون اٹھاتا ہے تو دادی ماں اسے کہتی ہے، زین جلدی ہی گھر آ جاؤ، ایک ضروری بات کہنی ہے، ایک مہمان گھر آیا ہوا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، جلدی آ جاؤ۔ اب نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے وانگ یوبو اپنے آفس میں۔ وانگ یوبو کی میٹنگ صبح ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ میٹنگ روم سے باہر آتا ہے تو اس کے سیکرٹری اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کہتا ہے، باس آپ کی ماں نے میسج کیا ہوا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیرنٹ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ گئی ہوئی ہے آپ کی شادی کی بات کرنے کے لیے۔ تو یوبو جواب دیتا ہے، میٹنگ کے بعد ہمیں اب اور کون سا کام کرنا ہے؟ تو سیکرٹری اپنی نوٹ بک کھولتا ہے اور کہتا ہے، باس 10 بجے آپ کو چائے لینی ہے تاکہ آپ ریسٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک چیریٹی کو اٹینڈ کرنا ہے 2 گھنٹوں کے لیے۔ اور یوبو میں جواب دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یوبو چائے پیتے پیتے اپنے پتا سے ایک پروجیکٹ کے بارے میں ضروری بات کرتے ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹ ہوتا ہے جسے یوبو نے کچھ دن پہلے اپنے پتا کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ زیا جین کافی پریشان ہوا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے گھر سے اس طرح کال کیوں آیا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ برا ہو گیا ہے، اس لیے اس کی دادی ماں نے اسے جلدی ہی گھر پہ بلایا ہے۔
تو وہ جلدی جلدی چلا جاتا ہے اور جاتے سمے اپنے ورکرز کو کہتا ہے کہ پورا کام سنبھال لینا، میرے گھر سے فون آیا ہوا ہے، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے واپس گھر جانا پڑے گا۔ زیو جین کے ریسٹورینٹ میں صرف 4 ہی ورکرز ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں اور اپنا سر ہلاتے ہیں، جن میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہوتی ہے جو کہ زیو جین کے اچھے دوست بھی بن گئے ہوتے ہیں۔ زیو جین کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریسٹورینٹ کو چھوڑ کے جانے کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ زیو جین ایک تو ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کو تنخواہ بھی کافی اچھی دیتا ہے، اور وہ زیو جین سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر اگر آپ کو ہماری ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں بلا لیجیے گا، کیونکہ زیو جین ان کے ساتھ باس کی طرح نہیں بلکہ ایک فرینڈ کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ زیو جین وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ایک ٹیکسی لیتا ہے۔ گھر زیادہ دور نہیں ہوتا، اسی لیے زیو جین جلدی ہی گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے باہر ایک اچھی اور مہنگی گاڑی کو دیکھتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ہے کہ کوئی میرے گھر پہ آیا ہوا ہے۔ زین جیسے ہی اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہے، پریشانی اس کے چہرے پہ صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ زین کافی حیران ہو جاتا ہے جب وہ ایک عورت کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو زین کے ریسٹورینٹ پہ کسٹمر بن کر بہت بار آ چکی تھی۔ وہ عورت دادی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے زین کے گھر کے بارے میں، لیکن زین پریشان ہو جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے اس عورت کو کیسے پتا میں یہاں رہتا ہوں، کیا یہ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ لیکن دکھنے میں تو کافی اچھے خاندان کی لگتی ہے۔ زین عزت سے اس عورت کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کہتے ہیں ہیلو میڈم۔ زین کا سر جھکا ہوا دیکھ کر وہ عورت بھی زین کو اسمائل کے ساتھ دیکھتی ہے۔ کیسے ہو میری بچی؟ یہاں آؤ، میرے بغل میں بیٹھو۔ زین تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اپنی دادی کی طرف دیکھتا ہے اور دادی زین کو اشارہ دیتی ہے کہ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ زین وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت مسکرا کر زین کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کتنی خوبصورت ہے، کتنی عزت دار اور کتنی پیاری سی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسی لڑکی ملنا کافی مشکل ہے۔ وہ اپنے من میں سوچتی ہے ضرور اوپر والے نے مجھے اس خوبصورت سی لڑکی سے ملایا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیو جین کا جو بیک گراؤنڈ ہے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا، اور انہیں پتہ چل چکا تھا کہ جو زیو جین ہے وہ ہرمافروڈائٹ جینڈر کا ہے۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ اوپر سے تو لڑکی دکھتی ہے لیکن اندر سے یہ ہرمافروڈائٹ ہے۔ زیو جین اس عورت سے کہتا ہے میڈم آپ کو کچھ چاہیے جو آپ میرے گھر پہ آئی ہے؟ میں آپ کے لیے کچھ بنا لیتا ہوں۔ زین کمفرٹیبل نہیں ہوتا، ابھی بھی وہ کافی کپا رہا ہوتا ہے، جس حساب سے وہ عورت اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت زین کی آنکھوں کی طرف بڑے پیار سے دیکھتی ہے، جس سے زین بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس مجھے 1 کپ چائے چاہیے، اور پلیز مجھے میڈم مت کہو، مجھے آنٹی کہو یا مما کہو، میرا نام مس لین ہے، وہ عورت زین کو کہتی ہے۔ زین جلدی اٹھ جاتا ہے ایسے جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو، تو زین اپنا سر جھکاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب زین کچن میں پہنچ جاتا ہے اور چائے بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہی ایک سوال دوڑ رہا ہوتا ہے، یہ عورت یہاں پر کیوں آئی ہے؟ کیا اسے بھی نہیں پتا وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ زین چائے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے آنٹی چائے لیجیے، اور دادی کو بھی چائے دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے سنیکس بھی لایا ہوا ہوتا ہے اور ان کو سرو کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کہتی ہے تم بہت ہی اچھی بہو بنو گی، اور وہ کافی قسمت والے ہوں گی جس کی گھر میں تم بہو بن کے جاؤ گی۔ یہ بات سنتے ہی زین کا جو سلائیوا ہے وہ اس کے گلے میں اٹک جاتا ہے اور وہ کھانسنے لگ جاتا ہے۔ تو زین کہتا ہے میڈم آنٹی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کسی کو بھی میرے جیسے انسان میں انٹرسٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ زیو جین یہ جواب دیتا ہے لیکن اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے بولتے سمے، لیکن زیو جین اپنے جینڈر کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں پاتا، وہ کافی شرما جاتا ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو میری بچی، میں تمہاری شادی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں، کیا تم تیار ہو؟ یہ بات سنتے ہی زین ایک ہی جگہ پر جم جاتا ہے جہاں پر وہ کھڑا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ کیا جواب دے۔ کیا اس عورت کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ میں نے لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنے ہیں، اسی لیے یہ گھر آئی ہے دادی ماں سے بات کرنے کے لیے؟
یہ تو بالکل غلط ہوا، اگر انہیں پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ زین یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور تبھی زین واپس جواب میں کہتا ہے آنٹی آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہو، اور ہکلا کے کہتا ہے کہ میں ایک پھر بات کو ٹال کر کہتا ہے کہ میں ایک اچھی بہو نہیں بن سکتا ہوں، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کسی دوسری اچھی سی لڑکی کو پسند کریں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ زین کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے جینڈر کے بارے میں ان سے کھل کے بات کہہ سکے۔ زین کو لگتا ہے اگر اس نے اس عورت کو کچھ بھی بتایا تو انہیں کافی برا لگ جائے گا، ان کے لیے اچھا ہے کہ میں منع کر دوں۔ تبھی وہ عورت زین کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، پھر زین کے قریب جا کر زین کو کہتی ہے تم فکر مت کرو، مجھے سب پتہ ہے تمہارے بارے میں، تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ تم کیا چھپا رہے ہو، مجھ پہ بھروسہ رکھو، آگے چل کے مجھے کچھ برا نہیں لگنے والا ہے، میرا جو ڈیسیجن ہے بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے میں دوبارہ آؤں گی لیکن اگلی بار میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہوگا، پھر نمستے کرتی ہے دادی کو اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زین کچھ بھی نہیں بول پاتا، اس کے منہ میں کوئی بھی الفاظ ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ بس ایک جگہ پر جم جاتا ہے اور اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی مجھ سے کیا کہا، انہیں میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ زین کو ایسا لگتا ہے کہ اس عورت کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہیں میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، جبکہ انہیں میرے جینڈر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ زین زور سے چلاتا ہے انہیں روکنے کے لیے، لیکن اپنی جینڈر کے بارے میں بولتے سمے اس کی آواز بالکل دھیمی ہو جاتی ہے، اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زین جاتا ہے اور دادی ماں کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے۔ زین دادی ماں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ نے منع کر دیا ہوگا اس شادی کے رشتے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے جینڈر کے بارے میں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے چل کے انہیں کافی افسوس ہوگا، اور دادی آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو عورت آئی تھی یہ عورت کون ہے۔ زین کی جو دادی ہوتی ہے وہ کافی سمجھدار اور کافی چالاک عورت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو وہ جواب میں زین سے کہتی ہے میں نے منع نہیں کیا بلکہ میں نے ان کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی زین پھر سے ایک ہی جگہ پر برف کی طرح جم جاتا ہے، اور اس بار اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتا ہے یہ سن کر کہ اس کی دادی نے اس شادی کے رشتے کے لیے ہاں بول دیا۔